अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मावनीन नाज़िम के लिए जो टेस्ट होने लगे हैं 26 जनवरी 2025 को, आपने अगर अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो डाउनलोड कर ली है, अपना टेस्ट सेंटर देख लें। अगर वो डाउनलोड नहीं हो सकी, कोई इशू आ रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, उर्दू में होगा, इंग्लिश में होगा, कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या आएगा, और जो हैच से रिलेटेड कंटेंट हैं वो क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि जो टेस्ट है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो 16 मार्क्स का होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट 16 मार्क्स का होगा, और जो मेन पार्ट है वो है आपका हज से रिलेटेड जो 48 मार्क्स का होगा। अब आपने इसको करना कैसे है वो मैं एक बता देता हूँ कि आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो आपको बिल्कुल भी तैयार करने की नीड नहीं है, वो इस वजह से कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका वो होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी असेसमेंट की जाएगी, आपकी साइकी को असेस किया जाएगा। अब इसमें ये आपको नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चंस, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल होगा, स्ट्रांगली डिसएग्री होगा, और स्ट्रांगली डिसएग्री होगा। फॉर एग्जांपल ये आप क्वेश्चन देखें 6 नंबर, आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैथ्स। मैं जो मैथ्स हैं उनको रीड और अंडरस्टैंड करने में मुझे दुश्वारी पेश आती है। तो अगर आप स्ट्रांगली एग्री करेंगे तो इसका मतलब ये बात आपके ख़िलाफ़ जा रही है। अगर आप एग्री करेंगे तो आप इससे कुछ हद तक मुतमईन हैं। न्यूट्रल रहेंगे तो मतलब आप इसका जवाब नहीं देना चाहते। तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री पे क्लिक करेंगे कि ऐसा नहीं है, कि आपको मैथ्स पढ़ने और उनको अंडरस्टैंड करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। तो ऐसे आपकी पर्सनैलिटी जज की जाएगी। ये हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। तो इसका नहीं पता कौन सा आपको क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे, ये आप मौके पे ही इसको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आंसर दें, लेकिन आपने ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना अपने हवाले से। जैसे मैंने सिर्फ बताया है, आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। हाइट से रिलेटेड होगा, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड होगा, आपकी साइकी से रिलेटेड होगा, और होगा पैटर्न यही एग्री, स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो आपने अपने आप को न्यूट्रल भी नहीं रखना, कोई एक स्टांस लाजमी लेना है और पॉजिटिव रहना है। अब आ जाएं एप्टीट्यूड टेस्ट पे। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो आपका दो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और आपका पाकिस्तान अफेयर्स या जो करंट अफेयर्स होता है। क्वालिटेटिव में आ जाएँ तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग में आपकी जो इंग्लिश से रिलेटेड है वो आ जाएंगे। इसमें आपकी ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है, एनालॉजीज़ हैं, सेंटेंस करेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आ जाएंगे। सिनोनिम्स भी हैं लेकिन आप उन पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो है एनालॉजीज़। इनको लाजमी समझिएगा। आपको पता होगा मोस्टली लोग टेस्ट देते रहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का हो रहा है, वो किसी न किसी टेस्ट महला दे के ही आए होंगे जॉब में, तो आपको पता होगा एनालॉजीज़ क्या होती हैं। तो एनालॉजीज़ लाजमी कीजिएगा, और कंप्रीहेंशन क्या होता है इसको, और सेंटेंस करेक्शन, इन पर लाजमी फ़ोकस कीजिएगा। ये है गो टेस्ट की वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जज कर सकते हैं। ये था वर्बल। और अब आए नॉन वर्बल पे। नॉन वर्बल पे ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी ये जो एनालॉजीज़ हैं, क्लासिफिकेशन है, सीरीज़ होती हैं, ये उस टाइप का होता है। और सम टाइम उसमें ये भी आ सकता है जो नॉन वर्बल रीजनिंग है। अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो आपको शेप्स की आ रही होती हैं, मुख्तलिफ शेप होती हैं, फिर आपने देखना होता है कि अब क्या होगा। तो ये वो है नॉन वर्बल रीजनिंग, इफ़ आई एम राइट। ये भी आप गो टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, या वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी क्वालिटेटिव रह जाता है, इसमें आपका जो वो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, जिसमें अपना वो है बेसिक अर्थमेटिक है, सीरीज़ है, क्वेश्चन ऑफ एजेस हैं, एचसीएम है, एलसीएम है। ये चीज़ें आपने लाजमी देख ली हैं क्वालिटेटिव में। और उसके अलावा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स। तो ये 2 पार्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो बिल्कुल आपको नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसमें आपने पॉजिटिव रहना है। दूसरा कि आपका ये एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको वीक हैं उसको स्किप करें, जैसे सिनोनिम्स हो गए उसको स्किप कर दें, एनालॉजीज़ को समझें, वो आपको एक अच्छा एज दे सकते हैं। इसी तरह बेसिक मैथ और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। अब आ जाएँ जो मेन पार्ट है
وہ آپ کا ہے حج سے ریلیٹڈ. کیا یہ وہ دو پارٹ سائیکالوجیکل اسیسمنٹ اور ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وہ تو ہوگا آپ کا ایم سی کیوز ٹیسٹ. کیا یہ آپ کا ایم سی کیوز ہوگا یا سبجیکٹیو ہوگا؟ تو اس حوالے سے جو خبریں ہیں جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ اس میں سے 4 کوشچن آپ کے سبجیکٹیو آئیں گے، جس میں سے 2 آپ نے لازمی کرنے ہوں گے. جیسے 2 کمپلسری ہیں اور 2 آپشنل ہیں. آپ 4 میں سے کوئی بھی 2 آپشن کر سکتے ہیں. ان کو کیسے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. فار ایگزامپل پہلا آپ دیکھ رہے ہیں ایفیڈیوٹ ہے گروپ آف وومن لیڈیز کے حوالے سے. اس پہ آپ کلک کر لیتے ہیں تو یہ آ گیا یہ ایک حلف نامہ ہے ان خواتین کے لیے جو بغیر محرم حج کی ادائیگی کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ سے کیا پوچھا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس میں کیا شرائط طے ہوئی تھیں. اس میں 3 شرائط طے ہوئی تھیں کہ میرے والدین شوہر نے مجھے بغیر محرم حج 2025 کی اجازت دی ہے، میں قابل اعتماد خواتین کے گروپ میں ہوں اور دوران حج مجھے کسی قسم کے فساد یا خطرے کا اندیشہ نہیں ہوگا. بس سمپل. اس کے علاوہ اگر میں کوئی چیز نہیں چھپا رہی، اگر کوئی مطلب واقعہ پیش آتا ہے تو میں وزارت مذہبی امور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گی، اور جو وزارت مذہبی امور ہے میری درخواست خارج کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. اس کے بعد اس کے گواہ آ جائیں گے. بس سمپل. تو ایسے آپ نے تیار کر لینا ہے. جو تیار کرنے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں: حج عمرہ 2025، حج پالیسی 2025 اور حج پریزنٹیشن. حج پریزنٹیشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایپس کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایپس آپ نے کیسے تیار کرنی ہے. یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری چیزیں. حج پالیسی میں کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حج پالیسی کیا ہے، اور حج عمرہ اینڈ ریگولیشن. یہ حج پالیسی ہے، حج عمرہ اینڈ ریگولیشن. اس میں آپ نے کیا کیا تیار کرنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو این او سی ہیں جو کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ سے چاہیے وہ آپ نے لازمی انشور کر لینے ہیں کہ آپ کو مل گئے ہیں، کیونکہ جس طرح پروسیس ہو رہا ہے جلدی جلدی، امید ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو معاونین ڈیوٹیز بک ہے اس کو لازمی آپ نے تیار کرنا ہے، اور یہ حج سے ریلیٹڈ جو ایپ ہے اس کو لازمی کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے معاون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور ناظم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، یہ 2 چیزیں بھی آپ نے لازمی تیار کرنی ہے. پاک حج ایپ، پاک معاون ایپ اور معاون ڈیوٹیز بک کے حوالے سے. اب فار ایگزامپل یہ آ جائیں، یہ پریزنٹیشن ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں جیسے یہ حج پالیسی ہے 2025. اس میں اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے تیار کیسے کرنا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے ای او بی کیا ہوتا ہے، ای آر ڈی، جی او پی. تو یہ چیزیں آپ کو اس میں کلیئر ہو جائیں گی. اب دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں حج پالیسی وہ بتائیں گے کون کون سے ممبر ہوتے ہیں جو حج پالیسی کو فارمولیٹ کرتے ہیں. یہ لازمی دیکھ لیجیے گا کہ 5 ممبر ہوتے ہیں. ایک چیئرمین ہے جو سیکٹری ہے منسٹری آف ریلیجیس کا، پھر ایک ریپرزنٹیٹیو ہے اٹارنی جنرل سے، اور ایک ریپرزنٹیٹیو ہے منسٹری آف فارن افیئر سے، پھر ایک ہے لا اینڈ جسٹس ہے، اور ایک ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان CCP جسے کہتے ہیں. اب اس میں جو مین چیز ہے وہ حج پالیسی 2025 ہے. اس میں حج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حج ایک مین فریضہ ہے جو کہ تمام مسلمان جو بھی صاحب استطاعت رکھتے ہیں ان کا فرض ہے. اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی حاجیوں کو بہت سے چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، اور اسی وجہ سے منسٹر آف ریلیجیس فیس چیلنجز کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرتی رہتی ہے. پھر ان کا مشن اسٹیٹمنٹ ہے. ان کا کیا مشن ہے کہ جو حاجی ہیں ان کو ایک تاکہ وہ ایز اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ اپنے جو حج کی ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کر سکیں. جو آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ جو سروسز ہیں جو پاکستان اور سعودی عرب میں سروسز پرووائڈ جائیں گی، لاجسٹک ہے، اس میں ٹریولنگ ہے، بورڈنگ ہے، لاجنگ ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، اور ہیلتھ کیئر ہے. مکہ میں، مدینہ منورہ میں اینڈ دا ہولی مشاعر. اور اس میں تاکہ سعودی لاز اور گورنمنٹ آف پاکستان کی جو حج پالیسی ہے اس حساب سے ان کو ان کی کمپلائنس کرتے ہوئے ایک افیکٹو سروسز پرووائڈ کی جا سکے. آج حج کوٹا جیسے ایک وہ ہے ملے گی آپ کو ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ حج کوٹا کتنا الوکیٹ کیا سعودی عربیہ نے. اس دفعہ ایک مناسب 210 حجاج پاکستان میں سے جائیں گے حاجی، جس کا مطلب ہے ایک حاجی پر 1000 مسلمس حج کریں گے. اب یہ ایگریمنٹ ہیں، مختلف ایگریمنٹ ہیں. سعودی جو عربین اتھارٹیز ہیں وہ دیکھ لیجیے گا، یہ ایگریمنٹ ہیں. اور اس کے بعد ہے پالیسی ان پٹ فار حاجی پالیسی. حج سکیم ہے اس میں کہ
جو پرائیویٹ حج سکیم ہے ان کو ان کی کیا سکیم ہے، اور جو گورنمنٹ حج سکیم ہے ان کی کیا وہ ہے۔ پھر مینڈیٹری کنڈیشنز ہیں کہ جو لازمی ہے، ایک تو ویلڈ پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے 16/12/2025 تک آپ کا۔ پھر جو مائنر ہیں 12 ایئر سے، ان کو وہ حج مطلب الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ اور مینڈیٹری ہیلتھ کنڈیشنز ہیں سعودی تعلیمات کے حساب سے، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ پھر جو اسپیشل سٹیزن ہیں ان کو ایک اٹینڈنٹ ساتھ رکھنا ہے اپنے حج کے لیے، اور سچ applicants who are barred from traveling abroad by an court on ECL are not، اور جو ان کا نام ECL میں وہ انٹائٹل نہیں ہے حج کو پروسیڈ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ حج سکیم آگئی دوبارہ وہی ہے، اور پرائیویٹ حج سکیم یہ آپ پڑھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے۔ ایلوکیشن آف کوٹا آ گیا اس میں، اور یہ حج گروپ آرگنائزرز ہیں، HGO حج گروپ آرگنائزرز، جو کہ حج کی جو سروسز ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ۔ اب آ جائیں جو میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہ پریزنٹیشن یہ دیکھیں، یہ اتنی مشکل نہیں ہوگی، 111 پیجز ہیں لیکن مشکل نہیں ہے۔ پریزنٹیشن کی ترتیب آپ دیکھ لیں، اس میں ایک تو جو منفرد اقدام ہے وہ ہے مناسک و حج عبادات کیسے کرنی ہے، عمومی معلومات، سفر حج کی تیاری، روانگی، مکہ مکرمہ میں رہائش، مدینہ منورہ میں رہائش۔ تو اس حساب سے یہ ہے پاک حج آپ کے بارے میں بتایا گیا سب سے پہلے کہ اس میں کون کون سے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ دیکھیں مقاصد دیکھ لیں، پھر ایپ کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے وہ بتایا گیا ہے، ایپ کو کھولنا کیسے ہے، پھر ایپ کا مین سکرین کیا ہوگا وہ دیکھ لیں، پھر جو مختلف آئیکنز ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے۔ یہ آئیکنز آپ دیکھ لیں کہ کون کون سے آئیکنز ہوتے ہیں پاک حج ایپ میں، اور پھر ان کے جو حج 2024 ہے انہوں نے 24 کیا ہوا ہے، اور یہ اقدام آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ کون سے منفرد اقدام ہیں یہ سفر حج۔ پھر سفر حج کی تیاری، اب سعودی ویزا بایو ایپ ہے، اس حوالے سے بھی پڑھ لینا یہ کیا ہے، سعودی ویزا بایو ایپ۔ پھر روانگی سے قبل جو ضروری امور ہیں ان کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے جو چیزیں ہیں، ایک تو روانگی ہے، پھر آمد کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد انہیں عبادات بھی بتائی ہوئی ہیں کہ کون کون سی عبادات آپ نے دیکھیں گے۔ عمرہ، پھر انہوں نے ادائیگی عمرہ بتایا کہ کیسے آپ نے کون کون سی ہدایات ہیں عمرہ ادائیگی کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے ان کی میں کون سے ممکنہ مشکلات آ سکتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں حج کے فرائض، حج کے واجبات، ضروری امور، احرام باندھنا، عورت کا احرام کی پابندیاں، پھر مزدلفہ، جمرات، قربانی، طواف، سعی، اور 11 ذی الحجہ اور مناسک واپسی۔ تو یہ اس کی ایک سلائیڈ ہے، پریزنٹیشن ہے۔ اس کے بعد جو مین چیز تھی وہ ہے حج عمرہ اینڈ ریگولیشن، اس کے 15 پیج ہیں۔ یہ امید ہے آپ کو زیادہ مشکل نہیں آئے گی اس میں۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں جو پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہیں، کہ یہ جو ڈیفینیشنز ہیں، افیکٹی مطلب ایسا کوئی بھی گروپ ہے یا ایک سنگل حاجی ہے جس کو سفر کے دوران کوئی ہارڈشپ یا کوئی فائنینشیل لاس فیس کرتا ہے، اسے افیکٹی کہتے ہیں۔ پھر ایک ویلڈ کمیونٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے تاکہ جو بھی ان کی کمپلینس ہیں، جو بھی کمپلین ڈسپوزل کمیٹی نے جو وہ کی ہوئی ہیں، ڈیسیجن کیے ہیں، ان کے خلاف ایک اپیلیٹ کمیٹی قائم کی گئی ہے ان کو سننے کے لیے، ان اپیل کے خلاف فیصلے سننے کے لیے۔ پھر بلیک لسٹنگ وہ ہوتی ہے جن کو بین کر دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ تو یہ آپ نے ڈیفینیشنز آپ نے لازمی کر لینی ہے، کمپنی، کمپلینٹ، ڈیفالٹر، ایٹ لیسٹ یہ جو ہے نا حج اینڈ عمرہ ریگولیشن ایکٹ 2025 میں یہ ڈیفینیشن آپ نے اتنی مشکل نہیں ہے، بس یہاں تک ہیں، یہ آپ نے لازمی کر لینی ہے ایٹ لیسٹ۔ پھر جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کی یہ ڈیوٹیز بک، یہ تو آپ کو لازمی پڑھنی ہی پڑے گی، اور اس کے بعد آپ کی جو مین ہے وہ ہے پاک حج اینڈ موونگ ایپ۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے لازمی دیکھنی ہیں، اور اس حوالے سے کوئی بھی مزید اپڈیٹس ہوگی تو میں شیئر کروں گا، لیکن آئی ہوپ سو کہ یہ انف ہے، یہ ایسے تیاری کرنی ہے۔ پیپر پیٹرن آپ کا دونوں میں ہوگا، MCQ بھی ہوگا، سبجیکٹیو بھی ہو سکتا ہے، جس میں 4 کویشچن ہوں گے اور 2 آپشنل ہوں گے، 2 آپ نے لازمی کرنے ہوں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، کیوری جو بھی ہو، آپ کی کیوریز ہو، آپ کو NOC کا ایشو ہو، آپ کو رول نمبر سلپ کا ایشو ہو، مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔